क्लास 4 आज हम सेकंड टर्म का सबक पढ़ेंगे आज़ादी का दिन। आज़ादी का दिन कौन सा दिन? आज़ादी का 14 अगस्त। ठीक है, 14 अगस्त आने वाली भी है, आप मनाएंगे भी। फिर देखेंगे हम इस तरह क्या ये आज़ादी हमें हासिल कैसे हुई, क्या मुश्किलात थी, कौन से मराहिल थे जिनको अबूर करके हमें ये 14 अगस्त का दिन जो है वो मिला। मुसलमानों ने कितनी मुश्किलात जो हैं इसके लिए उठाई और कितने साल इसमें लगे। ठीक है, 100 साल पर मुहित है ये जद्दोजहद हमारी बच्चों। कितने? 100 साल पर मुहित है। 1857 की जंग आज़ादी के बाद मुसलमानों का बुरा हाल बर सग़ीर में, और उसके बाद फिर एक कोशिश सर उठाना शुरू किया सर सैयद, और उसके बाद का तमाम मराहिल जिसको पाया तकमील तक पहुँचाया कायद आज़म ने 14 अगस्त 1947 को। तो ये एक लंबी कहानी है बच्चों। ये आज़ादी का दिन इतनी आसानी से हमें नहीं नसीब हुआ, 14 अगस्त 1947 का दिन। ठीक है, तो ये आज़ादी के दिन के लिए हमने 1 सदी पर मुहित है जद्दोजहद, उसके बाद हमें ये आज़ादी का दिन मिला जिसके लिए हमने बेशुमार कुर्बानियाँ जानी और माली पेश की। नज़म हम पढ़ते हैं, एक नज़म की सूरत में शायर महशर बदायूनी ने यहाँ पर इसको बयान किया है। ठीक है, कौन से शायर हैं? महशर बदायूनी। नज़म लिखी है उन्होंने आज़ादी का। ठीक है, ये देखें आप, ये कितना खुश हो रहे हैं लोग पाकिस्तान का झंडा उठाकर। तो ये आज़ादी का दिन हमें बड़ी मुश्किलों के बाद नसीब हुआ। शेर नंबर 1 है, आज का दिन वो प्यारा दिन है जिस दिन हम आज़ाद हुए हैं। आज का दिन कौन सा दिन? 14 अगस्त का दिन, जिस दिन हम आज़ाद हुए, हमें आज़ादी मिली। किससे मिली आज़ादी बच्चों? जी, अंग्रेज़ों से, जो यहाँ बर-ए-सग़ीर में हुकूमत करते थे, उनसे हमने आज़ादी हासिल की। कांटों की बस्ती से आकर फूलों में आबाद हुए हैं। कांटों की बस्ती बर-ए-सग़ीर और फूलों की बस्ती पाकिस्तान। कांटों से निकल कर हम कहाँ आबाद हो गए? आकर पाकिस्तान में फूलों की बस्ती में आबाद हुए। बर-ए-सग़ीर जो था वो मुसलमानों के लिए कांटों की बस्ती था, और आज भी है बच्चों। आप देखते ही होंगे आज के दौर में भी कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों पर किस कदर जुल्म और सितम ढाए जाते हैं। मौत खड़ी थी घेरे हमको, जुल्म नए ईजाद हुए थे। क्या था? बर-ए-सग़ीर में हर तरफ मुसलमानों को मौत घेरे खड़ी थी कि किस वक्त उनको कत्ल कर दिया जाएगा, उनके घरों को आग लगा दी जाएगी, उनकी ज़मीनें ज़ब्त कर ली जाएंगी। ये तमाम मसाइल थे। मतलब मुसलमान जो है वो जीना जो है भूल गए थे कि किस तरह जीना है आज़ादी के साथ। छुप छुप कर रहते थे और जो है डर और खौफ के साथ हिंदुस्तान में, और नए नए जुल्म ईजाद हुए थे। ठीक है, बर-ए-सग़ीर में नए नए जुल्म ईजाद हुए, मुसलमानों पर ये नए जुल्म ढाए गए। इसकी तफसील मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगी। आए मदद को कायद आज़म, वरना हम बर्बाद हुए। हमारी मदद को कौन आया? मैंने आपको पहले ही बताया कि सर सैयद अहमद ख़ान से सिलसिला शुरू हुआ और आखिर में कायद आज़म ने ये बेड़ा उठाया और अपनी जद्दोजहद के बाद ये वतन हमें आज़ाद करके हमारे हाथों में दे दिया। आज का दिन वो प्यारा दिन है जिस दिन हम आज़ाद हुए। शेर नंबर 2 है, आज़ादी वो चीज़ नहीं है मिल जाए जो आसानी से। आज़ादी वो चीज़ नहीं है मिल जाए जो आसानी से। बच्चों, आप घर में थोड़ी सी आज़ादी चाहते हैं अपने वालिदैन से कि वालिदैन वीडियो देख लें, कुछ कर लें, तो कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। अम्मी को मनाना पड़ता है, अब्बू को मनाना पड़ता है, अच्छा मैं अम्मी आपका ये काम कर दूँगा, मुझे ये करने दें। तो ये देखें कि कितना बड़ा वतन हासिल करने के लिए हमने क्या क्या पापड़ नहीं बेले। आज़ादी वो चीज़ नहीं है मिल जाए जो आसानी से। बहुत मुश्किल से हमें ये आज़ादी मिली। इन मुसलमानों ने अपने जान और माल दोनों कुर्बानियाँ दी, जब कहीं जाके ये वतन हमें हासिल हुआ है। हासिल होती है ये नेमत हिम्मत और कुर्बानी से, और ये नेमत ऐसी नहीं मिल जाती, थाल में रख के किसी ने पाकिस्तान नहीं दे दिया हमें। ये बड़ी कुर्बानी और जिद्दोजहद और हिम्मत और हौसले के बाद ये वतन हमें हासिल हुआ है। हिंदुओं के बीच में रहकर वहाँ पर पाकिस्तान का नारा लगाना, पाकिस्तान के लिए काम करना, पाकिस्तान के लिए वोट देना कोई आसान मरहला नहीं था बच्चों। ठीक है, ये सारे काम की अंजामदेही जो है उस वक्त के लोगों ने सर अंजाम दी, चाहे वो तलबा थे, चाहे वो बूढ़े थे, जवान थे, बच्चे थे। गली गली फिरे, उन्होंने पाकिस्तान का नारा लगाया और पाकिस्तान का जो पैगाम जो है वो गली कूचों और करियों में पहुंचा दिया। पूरा हिंदुस्तान बच्चों, हिंदुस्तान कोई छोटा सा मुल्क नहीं है। पहुँचे हम साहिल पे उभर कर गहरे दरिया के पानी से।
ٹھیک ہے. پہلے لائن یہ والی غور کیجئے کہ گہرے دریا کے پانی سے، گہرے دریا کا پانی تھا بر صغیر، انتہائی مشکلات مسلمانوں کے لیے. اس گہرے پانی سے ہم کہاں پہنچے؟ ساحل پر. ساحل کیا ہوتا ہے؟ جہاں کشتی آ کر کنارے پہ لگتی ہے. ٹھیک ہے، تو ہم ساحل پر پہنچے اور ہم نے اپنا وطن حاصل کیا، پاکستان کو کنارے لگایا اور حاصل کیا، گہرے پانیوں سے نکال کر، بہت زیادہ مشکلات سے نکال کر. گردابوں نے دیکھا ہم کو آنکھیں پھاڑ کے حیرانی سے. گرداب کہاں آتے ہیں بچوں؟ سمندر میں آتے ہیں، بڑے بڑے بھنور، اور یہ بڑی بڑی بستیاں ڈبا لے جاتے ہیں. یہ اتنے بڑے ہوتے ہیں، جسے سیلاب آ جاتا ہے، بارشیں ہوتی ہیں، شہر کے شہر تباہ ہو جاتے ہیں. گرداب اس کو کہتے ہیں. اکثر آپ نے سنا ہوگا یہ گرداب آیا، فلاں ملک میں آیا، فلاں ملک میں آیا، کسی کا نام کچھ رکھا جاتا ہے، کسی کا نام کچھ. تو یہ ایسے گرداب بھی ہماری جو ہے جدوجہد کو، ہماری مشکلات کو کیسے دیکھ رہی تھی؟ آنکھیں پھاڑ کے، کہ میں تو اتنی جو ہے مصیبتیں لا کے کھڑی کرتی ہوں. گرداب کہہ رہا تھا اپنے آپ سے. تو یہ مسلمان جو اتنے گہرے گرداب میں پھنسے ہوئے تھے، کیسے انہوں نے اپنے آپ کو ساحل پر پہنچایا ہے، کیسے کنارے لگایا ہے. آج کا دن وہ پیارا دن ہے جس دن ہم آزاد ہوئے. یہ نظم ہے معشر بدایونی کی، شاعر اس کے ہیں. بچوں یہ تھی، میں نے آپ کو تشریح سمجھائی. میں اس کے نکات بھی آپ کو اشعار کے بتا دیتی ہوں کہ جس کی مدد سے آپ نے ان اشعار کی جو ہے تشریح کرنی ہے. ٹھیک ہے. یہ دیکھیے گا بچوں، یہ جو بند ہے پورا، آج کا دن یہاں سے لے کر جس دن ہم آزاد ہوئے، اس کے پوائنٹ جو بنیں گے، جن نکات کی مدد سے آپ تشریح کریں گے، وہ یہ ہیں. 14 اگست، اس میں آپ بتائیں گے کہ یہ ہمارا پیارا وطن جو ہے 14 اگست کو آزاد ہوا، اس دن ہمیں آزادی ملی، انگریزوں کی غلامی سے ہم آزاد ہوئے تھے. پھر آزادی کا دن بتائیں گے آپ کہ یہ ہماری آزادی کا دن ہے، اس دن ہم آزاد ہوئے تھے اور آزاد قوم کی حیثیت سے یہ دن مناتے ہیں. پھر خوشی کا دن کی ہیڈنگ ہے کہ پھر آپ بتائیں گے کہ یہ ہمارے لیے انتہائی خوشی کا دن ہے. ٹھیک ہے، اس دن ہم آزاد ہوئے تھے، ہم خوشیاں مناتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں، گھر سجاتے ہیں. پھر یہ دن عہد وفا کا دن بھی ہے کہ جس مقصد کے لیے ہم نے یہ وطن حاصل کیا تھا، ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنے اس مقصد کو پورا کریں گے. اور وہ مقصد کیا تھا بچوں ہمارا؟ جی سوچے، جلدی سے بتائیں. جی، پاکستان میں اسلام کا نفاذ، کہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہوگا اور یہاں پر حکومت اسلامی طریقے سے کی جائے گی اور سب اسلام کے پابند ہوں گے، اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے. پھر اس کا ایک نقطہ ہے ہندوستان کی سرزمین. موت کھڑی تھی گھیرے ہم کو، کہاں کھڑی تھی؟ ہندوستان کی سرزمین پر. یہ ہندوستان کانٹوں کی بستی ہندوستان کی سرزمین ہے. نمبر 2 مصرع ہے کانٹوں کی بستی سے. کانٹوں کی بستی سے تشبیہ دی ہے شاعر نے ہندوستان کی سرزمین کو، کہ جو پوری ہندوستان کی سرزمین تھی وہ مسلمانوں کے لیے کانٹوں کی سرزمین تھی، وہاں مسلمانوں کے لیے صرف مشکلات تھے. پھر اس نے پھولوں میں آباد ہوئے. اس نے کس کو کہا ہے؟ پاکستان کی زمین کو. ہم کانٹوں کی زمین سے نکل کر کہاں آ گئے؟ ہجرت کرنے کے بعد پاکستان کی زمین پر. اور یہاں ایسا لگا ہم نے جیسے ہم نے پھولوں پر اپنے قدم رکھ دیے ہیں اور ہماری ساری مشکلات ختم ہو گئے. پھر شاعر کہتا ہے موت کھڑی تھی گھیرے ہم کو ظلم نہ ایجاد ہوئے، کہ یہاں پر جو ہے وہ موت کھڑی ہوئی تھی، ظلم و ستم تھے ہمارے لیے انتہائی زیادہ، جو ہندو بھی کر رہے تھے اور انگریز بھی کر رہے تھے. وہ چاہتے تھے کہ ہندوستان سے مسلمانوں کو ختم کر دیں اور ان کو ہندو بنا لیں. ہندوؤں کا تو چاہتے ہی ہندو یہ تھے کہ ہندوستان صرف ہندوؤں کی زمین ہے اور یہاں پر رہنے والے سارے ہندو ہوں گے. لہٰذا انہوں نے ہمیں ظلم و ستم کا نشانہ بنایا. حالانکہ حکومت انگریزوں کی تھی، لیکن ہندوؤں نے مسلمانوں پر انگریزوں کے ساتھ مل کر ظلم ڈھائے. ہندو تو ہوتے ہی بنیے ہیں بچوں، وہ بنیے ہوتے ہیں، لہٰذا وہ ظلم و ستم میں مشہور ہیں. کیسے کیسے ظلم ایجاد کیے انہوں نے؟ یہ ہے نا، ظلم نئے ایجاد ہوئے. مسلمانوں کی زمینوں پر قبضہ کیا، انہیں نوکری سے نکال دیا، تعلیم کے دروازے بند کر دیے. تو پھر کون مدد کو آیا ہماری بچوں؟ آئے مدد کو قائد اعظم. قائد اعظم نے ظلم سے نجات کا پھر بیڑا اٹھایا، اور ورنہ ہم برباد ہوئے تھے. ورنہ کیا ہوتا؟ ہم مسلمانوں کا بر صغیر سے خاتمہ ہو جاتا. اگر قائد اعظم مسلمانوں کو آزادی دلانے کے لیے نہ کھڑے ہوتے تو کیا ہو جاتا؟ مسلمانوں کا بر صغیر سے خاتمہ ہو جاتا. تو اس شعر میں شاعر نے ہمیں یہ تمام باتیں بتائی ہیں. اس نکات کی مدد سے آپ نے اس بند کی تشریح کرنی ہے بچوں. آج کا دن وہ پیارا دن ہے جس دن ہم آباد ہوئے. شعر نمبر 2 دیکھیے.
یہ شعر نمبر 2 ہے، ٹھیک ہے، بند نمبر 2 یا شعر نمبر 2 کہہ لیں اس کو، یہ نمبر 2 ہے۔ آزادی وہ چیز نہیں ہے مل جائے جو آسانی سے، ٹھیک ہے، ایسی چیز نہیں ہے جو آسانی سے مل جائے۔ انتہائی مشکلات کے بعد ہمیں یہ آزادی نصیب ہوئی ہے۔ انتہائی مشکل مرحلہ، تمام مراحل آپ لکھیں گے، میں نے آپ کو باری باری بتائے ہیں۔ پھر بے شمار قربانیاں ہم نے دیں۔ کیسی قربانی دی ہم نے؟ جان کی قربانی بھی دی اور مال کی قربانی بھی دی۔ بے شمار لوگ قتل ہوئے، عورتوں نے اپنی عزت بچانے کے لیے کنوؤں میں چھلانگیں لگائیں، اور پھر ہم نے مال کی بھی قربانی دی۔ یہاں پہ میں نے بتایا انہوں نے کہ اپنا سارا مال چھوڑ کر انہوں نے پاکستان کی طرف ہجرت کی اور پاکستان آ کر سانس لیا آزادی کا۔ پھر بہت دکھوں کے بعد مشکلات کے بعد کیا ملی ہمیں؟ آزادی ملی۔ حاصل ہوتی ہے یہ نعمت ہمت اور قربانی سے۔ بہت مشکلات اور دکھوں کے بعد ہمیں کیا ملی؟ آزادی ملی، ٹھیک ہے، یہ نعمت آزادی کی حاصل ہوئی ہمت اور قربانی سے۔ پہنچے ہم ساحل پہ ابھر کر گہرے دریا کے پانی سے۔ پہنچے ہم ساحل پہ یعنی کنارے لگے۔ ساحل کس کو کہتے ہیں؟ سمندر کا کنارہ ہوتا ہے۔ یہاں پر جہاز کنارے لگتے ہیں آ کے، تو لوگ چڑھتے ہیں، سوار ہوتے ہیں، مال اترتا ہے، بندرگاہ اسی کو کہتے ہیں بچوں۔ تو ہم نے اپنے وطن کی کشتی کو ساحل پہ پہنچایا، کیسے؟ گہرے پانیوں سے نکال کر۔ اور گہرا پانی کون تھا؟ برصغیر تھا، برصغیر کے ہندو اور وہاں پر حکومت کرنے والے انگریز، جنہوں نے مسلمانوں کے راستے بلاک کر دیے، بند کر دیے، انتہائی ظلم و ستم ڈھایا۔ تب ہمیں کہیں کنارے لگے اور آزادی حاصل ہوئی۔ گردابوں نے دیکھا ہم کو آنکھیں پھاڑ کے حیرانی سے۔ گرداب جو آپ کو پتہ ہے، یہ سمندر کا بڑا طوفان ہوتا ہے، جو جب آتا ہے تو بہت ہی زبردست ہوتا ہے، بستی کے بستی ڈبا لے جاتا ہے، بہا لے جاتا ہے۔ تو ایسا گرداب بھی شاعر کہتا ہے، ایک تشبیہات ہی استعمال ہوتی ہیں نا شاعری میں بچوں، استعارے استعمال ہوتے ہیں، تشبیہ دی جاتی ہے کہ یہ بات اس طرح ہے۔ تو انہوں نے یہاں پر تشبیہ دی ہے کہ ہماری مشکلات کو گردابوں سے، کہ گرداب بھی دیکھ کر حیران ہو رہا تھا اور آنکھیں پھاڑ کر دیکھ رہا تھا کہ اتنی مشکلات کے باوجود مسلمانوں نے اپنی کشتی کو کیسے ساحل پر کنارے لگایا، ٹھیک ہے۔ یہ ساری باتیں اس نظم میں بتائی گئی ہیں۔ ان پوائنٹس کی مدد سے آپ نے تشریح کرنی ہے ان 2 بندوں کی، ٹھیک ہے۔ آپ نے شروع کس طرح کرنی ہے؟ آپ نے شعر لکھنا ہے، ٹھیک ہے، اس کے نیچے نظم کا نام، شاعر کا نام اور اس کے نیچے تشریح، ٹھیک ہے۔ تشریح میں آپ نے کم سے کم 1 پیج کی تشریح ضرور ہو آپ کی، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ کتنا بڑا بند ہے جس کے لیے آپ کی تشریح سے بھی بڑی ہونی چاہیے۔ 1 مصرع، 2 3 4 5 6 7 8 9 10 مصرے ہیں اس بند کے۔ 10 مصروں کی تشریح کم سے کم 2 پیج کی ہونی چاہیے بچوں، اور 2 پیج ان پوائنٹس کی مدد سے آپ لکھیں گے تو یہ کتنی بڑی کہانی ہے پاکستان کی آزادی کی، یہ 2 پیج کا 10 پیج مانگتی ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ اس کی بہترین تشریح کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس کی ایکسرسائز کیا ہے۔ اس کی ایکسرسائز میں بچوں کوسچن آنسر ہیں، ہر ایکسرسائز کی طرح۔ یہ کوسچن آنسر آپ نے، اگر آپ پہ آن بک لکھا ہوگا تو یہیں پر اس کے جواب دینے ہیں۔ اس نظم کے آخری 2 اشعار کی تشریح یہاں پر لکھنی ہے۔ آزادی کا دن میں کانٹوں کی بستی سے کیا مراد ہے؟ کانٹوں کی بستی سے مراد بچوں ہندوستان ہے، کہ ہندوستان ایک کانٹوں کی بستی تھا مسلمانوں کے لیے، ہر طرف مسلمانوں کے لیے مشکلات تھیں، پریشانیاں تھیں، ان کانٹوں کو ہم نے عبور کیا۔ اور یہاں پر ہے فعل ماضی وہ فعل ہے جس میں کسی کام کرنا ہونا ہے، گزرے ہوئے زمانے میں پایا جائے۔ یہاں پر آپ کو وہ تمام مصرے لکھنے ہیں نظم کے جن کے آخر میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہے ماضی ہے، اور ماضی کی پہچان کیا ہے کہ آخر میں تھے آتا ہے۔ دیکھیے 1 2 3 4 5، یہ 5 مصرے ہیں جن کے آخر میں تھے آ رہا ہے۔ یہ 5 مصرے آپ نے یہاں پر تحریر کرنے ہیں۔ یہ الفاظ متضاد، آزاد غلام، ظلم رحم، کانٹے پھول، آسانی مشکل، موت زندگی، آباد ویران، یہ آپ نے ایکسرسائز یہاں پر سالو کرنی ہے۔ اس کے علاوہ ورک بک میں بھی آپ کو کچھ ایکسٹرا ورک ہوگا، وہ آپ نے کرنا ہے۔ وہ نہیں کریں گے تو آپ کو سبق پر عبور حاصل نہیں ہوگا۔ وہ ورک اس لیے کروایا گیا ہے تاکہ آپ کو سبق پر مکمل طور پر عبور حاصل ہو جائے اور بآسانی آپ ٹیسٹ اور پیپر سر انجام دے سکیں۔